जेनोसाइड में ना सिर्फ बच्चों का जेनोसाइड किया गया है, मगर ये तो सहाफ़ियों का भी जेनोसाइड रहा है, ये तो डॉक्टर्स और नर्सेस का भी जेनोसाइड रहा है। और जब पूरी दुनिया इस बात को वेलकम करेगी कि कहने के हद तक सीज़ फायर डिक्लेयर किया गया है, और कल एक शानदार सेरेमनी में इजिप्ट में इस सीज़ फायर पे दस्तखत भी किया गया, मगर तारीख़ में हमने देखा है कि अगर किसी ममालिक ने तारीख़ का सबसे ज़्यादा सीज़ फायर्स तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। तो इसलिए जबकि हम इस सीज़ फायर को वेलकम करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये सीज़ फायर जारी रहेगा, और कम अज़ कम जो एज एन मैन मेड फैमन इम्पोज किया गया गज़ा के अवाम पे, उसको एड्रेस किया जा सकेगा। लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा भी इसको गौर से देख रहे होंगे कि ऐसे तो नहीं होगा कि ये सीज़ फायर भी तोड़ा जाए। मैं हुकूमत वक्त का ख़ारजा पॉलिसी को ख़ास तौर पे जहाँ तक ये फ़लस्तीन के मामले का था, और कल आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ मौजूद था, और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, सदर ट्रंप ने हमारा वज़ीर आज़म साहब को दावत दी कि वो ख़िताब करे, और मेरा ख्याल में पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा। तो उसके बारे में मैंने ज़रूर ज़िक्र भी करना चाहा, लेकिन ये बात रीइटरेट करना चाहूँगा कि एक बेचैनी है, एक शक है, एक ख़तरा है, एक डर है, खौफ है कि ऐसे ना हो कि इस बार भी कोई ना कोई धोखा दिया जाए। रज़ा रब्बानी साहब के जो कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूरी जदोजहद में, पाकिस्तान की आइन साज़ी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ के हवाले से, वो तो आप सबके सामने हैं, आप अच्छी तरीके से ये जानते भी हो। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो अब फ़िक्शन का किताब लिखा गया है, ये एक लिटरेरी तौर पे पाकिस्तान की लिटरेरी तारीख़ में रज़ा रब्बानी साहब ने अपना कंट्रीब्यूशन भी शामिल किया। और इसलिए कि मैंने यूनिवर्सिटी पे हिस्ट्री स्टडी किया है, और मैं समझता हूँ कि वो जो लोग किताब लिखते हैं वो तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो मैं हर किसी को, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी करती रहती थी, पार्टी के लोगों से भी खुद अपनी किताब 2-3 लिखी थी अपनी ज़िंदगी में, और वो कहती थी कि अगर आप तारीख़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और वो फ़िक्शन में हो सकता है, नॉन फिक्शन में हो सकता है, लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो लोग भूल जाते हैं। तो मैं भी बीबी भी कोशिश करती थी कि जब से किसी से मिलती थी तो वो कहती थी कि आप किताब ज़रूर लिखें, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ जब भी मैं ख़ास तौर पे पार्टी के सीनियर लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ, तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि वो भी अपना किताब ज़रूर लिखे। तो उस हवाले से भी हम रज़ा रब्बानी साहब का शुक्रिया करते हैं। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान की आइन का किताब में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो भी तारीख़ी है, और जो आपने अब लिटरेचर के डोमेन में और एवॉर्ड हासिल करके और फिर इस किताब को फ़लस्तीन के बच्चों को डेडिकेट करके
ضرور تاریخ رقم کیا ہوگا. اب ہمارے سامنے قائم علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور میں خاص طور پہ بہت خوش ہوا آج قائم علی شاہ صاحب کو دیکھ کے. آپ کو معلوم ہے شاہ صاحب ہمارا پارٹی کا سینئر ترین سیاستدان بھی ہے, سابق وزیر اعلیٰ ہے اور خیرپور سے تعلق رکھتا. اور ہم آج ہی میں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات ٹویٹ کی تھی کہ باقی پاکستان کو شاید معلوم نہ ہو مگر خیرپور میں بھی ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جو سندھ حکومت نے قائم علی شاہ صاحب کے دور میں یہ اسپیشل اکنامک زون شروع کیا تھا. تو انٹرنیشنلی ایک بہت اہم پبلیکیشن ہے, وہ ہے فائنینشل ٹائمز, آپ نے سنا ہوگا. اور فائنینشل ٹائمز کا بھی ایک فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک پبلیکیشن ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو ایک فائنینشل ٹائمز کا FT کا گلوبل فری زونز آف دی ایئر 2025 ایوارڈز اس FDI میگزین نے, جو فائنینشل ٹائمز کا ہے, انہوں نے پبلش کیا ہے. اور اس لسٹ میں ہمارا خیرپور کا اسپیشل اکنامک زون دنیا کے بہترین اکنامک زونز میں نہ صرف ریکگنائز کیا گیا ہے مگر خیرپور کا اکنامک زون اس لسٹ میں موجود ہے, جو دنیا کے سب سے بیسٹ اکنامک زونز جیسے جبل علی فری زون, باقی زونز اس لسٹ میں موجود ہیں. لیکن جو ایشیا اسپیسیفک کا کیٹیگری ہے, اس کیٹیگری میں جو سب سے بہترین زون ہے وہ فری پورٹ ایریا آف بٹان ہے. ان کو نمبر 1 کیٹیگری دیا گیا ہے ایشیا اسپیسیفک کے حوالے سے. لیکن جو رنر اپ کا کیٹیگری ہے, جو کہ دوسری پوزیشن ایشیا اسپیسیفک میں انڈسٹریل زون کو, اسپیشل اکنامک زون کو دیا گیا ہے, وہ آپ کا خیرپور کی اسپیشل اکنامک زون. تو میں یہ بات ریکگنائز کرنا چاہ رہا ہوں, اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا تو مقابلہ کسی اور شہر یا کسی اور صوبہ سے ہے ہی نہیں. ہم تو دنیا سے مقابلے کرنے والے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اور یا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سندھ حکومت کا ایک کارنامہ ہے جو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ بیسٹ آف دا بیسٹ کے لسٹ میں انٹروڈیوس کروایا ہے. مگر اس سے پہلے آپ کا جو سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انیشیٹو ہے, جو آپ کو معلوم ہے 1993 کی منشور میں, پاکستان پیپلز پارٹی کی 93 کے منشور میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا. پاکستان میں سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ادارے ہیں وہ صوبہ سندھ میں قائم ہوئے, اور
جو اکانومسٹ میگزین ہے اس نے چند سال پہلے پوری دنیا کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انسٹیٹیوشنز کا رینکنگز دے دی، اور وہاں بھی آپ کا مقابلہ کسی اور ملک سے نہیں، کسی اور شہر سے نہیں تھا، آپ کا مقابلہ دنیا کے مختلف ممالک سے تھا، اور اس لسٹ میں بھی پوری دنیا میں نمبر 6 کا جو پوزیشن ہے، مطلب 6th بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز، وہ سندھ حکومت کو ڈکلیئر کیا گیا۔ وہاں ہم کسی اور سے نہیں، ہم گجرات سے مقابلہ کر رہے تھے، اور یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا ملک کو ایک ہو کے دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے، آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اگر کہیں اچھا کام ہو رہا ہے اور پاکستان کی نام روشن ہو رہا ہے تو اس کا ہم ضرور، میں بھی فخر کرتا ہوں، آپ بھی فخر کرتے ہیں، اور پاکستان کا جس بھی شہر سے آپ تعلق رکھتے ہو آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے۔ مثلاً میرے صحت کے وزیر اظہر فیصل پیٹرو صاحب آج موجود اس تقریب میں تو نہیں ہے، لیکن پیچھے وہاں ندیم قمر صاحب بیٹھا ہے جو آج کل ریٹائرڈ ہے، لیکن اس سے پہلے میرا NICVD کا ادارہ کو سنبھالتا تھا، اور آپ کا NICVD کا ادارہ جو 100% مفت علاج کرواتا ہے، وہ بھی دنیا کا سب سے زیادہ کارڈیاک پروسیجرز آپ کا NICVD کرواتا ہے، وہ بھی بالکل مفت کروا دیتا ہے۔ تو یہ مقابلہ کسی اور شہر سے نہیں، دنیا سے ہوتا ہے، اور اس مقابلہ میں آپ نمبر 1 ہو۔ اسی شہر میں آپ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ JPMC میں جو پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ سائبر نائف فیسلٹی ہم نے انٹروڈیوس کروایا۔ پاکستان میں تو یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جس مشین سے یہ ہم مفت علاج کرواتے ہیں کینسر کا، مگر دنیا میں یہ مہنگا ترین پروسیجر اگر کہیں مفت ہوتا ہے تو صرف آپ کا شہر کراچی میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے۔ ویسے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے۔ جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں مختلف ممالک سے ملتا تھا، کوئی افریقن ممالک سے ملتا تھا، نیجر سے، مصر سے، مختلف ایسے ممالک سے، وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کاپی کر رہے ہیں۔ اور یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے غریب ترین طبقے کو، خواتین کا خیال رکھنا، مدد پہنچانا، بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ رقم تو کچھ نہیں ہوتے، لیکن ہمارے غریب عوام کے لیے یہ زندگی تبدیل کر دیتے، اور یہ منصوبہ کا ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹس بھی رہا ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی وفاق کے پاس یہ واحد طریقہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی، ایفیشنٹلی کسی بھی بحران میں وہ فوری طور پہ ملک کے سب سے غریب ترین لوگوں کو امداد پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے پاس ایسے فیسلٹی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، ایک انسٹیٹیوشن ایک بنا ہوا ہے جو آپ نے کووڈ کے دوران میں پورے دنیا حیران ہو۔ چلے ان زمانوں میں خان صاحب وزیر اعظم تھا، اس کا سوچ کچھ ایسے تھا کہ اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام چینج کرنے کی کوشش کی اور احساس کا نام رکھتی، نام جو بھی، تصویر جس کا بھی، لیکن اس نے بھی اس ادارہ کو کووڈ کے دوران استعمال کیا امداد پہنچانے کے لیے۔
اور میں بھی جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا اور شہری رحمان صاحبہ موجود ہے، ہمارا موسمی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان صاحبہ تھی، تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، جو 2/3 سرزمین اس صوبہ کا تھا وہ پانی کے نیچے تھا۔ ہمارا ہمسایہ صوبہ بلوچستان بھی ڈوبا ہوا تھا، ساتھ جو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں وہاں بھی نقصان ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے دیر نہیں کی، انہوں نے فوری طور پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز استعمال کیا مدد پہنچانے کے لیے۔ اور ان دنوں میں جب ہم ڈوبے ہوئے تھے، در بدر تھے، خود باغ دور کر رہے تھے، یہ سب سے بہترین ٹول تھا مالی مدد پہنچانے کے لیے۔ اور آج ہم صوبہ سندھ میں ایک اور تاریخی کام کر رہے ہیں، جو اس سیلاب میں نقصان ہوا تھا۔ 20 لاکھ گھر کے نقصان ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے ہمارا صوبہ سندھ میں۔ آدھا سندھ کے جو تعلیمی ادارے ان کو نقصان ہوا اس سیلاب میں، اور اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت فوری طور پہ اپیل دائر کیا۔ ہم وزیر خارجہ تھے تو ہم نے انٹونیو گٹیرس کو، ان زمانے میں سپٹمبر تھا، اس کا UN جنرل اسمبلی چل رہا تھا، UN جنرل اسمبلی کو چھوڑ کے ہمارا دعوت پہ وہ پاکستان آیا، خود دورہ کیا، اور ان کا اپنا اسمبلی کا ایجنڈا ہوتے ہیں، تھیم ہوتے ہیں۔ میں آج تک شکر گزار ہوں UN کی سیکریٹری جنرل کا کہ اس نے اپنا تھیم تبدیل کر دی، اور موسمی تبدیلی پہ پاکستان کے سیلاب میں یونائٹڈ نیشنز کا تھیم ڈال دیا، اور پاکستان کا مقدمہ باقاعدہ لڑا گیا یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے۔ ساتھ ساتھ ہم COP27 چل رہا تھا ان زمانوں میں، ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا اتحاد ہے اقوامی سطح پہ، ان کو کہتے ہیں the G77 plus چائنا، اور وہ مطلب دنیا کے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہیں، جو گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے، ان کا ایک اتحاد ہے۔ اور پاکستان کا وزیر خارجہ کا اس وقت باری تھا کہ اس اتحاد کا سربراہ جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز تھا وہ میرے پاس تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے COP27 پہ، اور ہم نے تاریخ میں یہ جدوجہد رہا ہے کمزور ممالکوں کا، اور پاکستان کا کیس یہی ہے، پاکستان کا کیس، ان کمزور ممالکوں کا کیس یہی ہے کہ یہ جو موسمی تبدیلی کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ امیر ممالک نے اپنے ترقی کے لیے اپنا انڈسٹریل ریولوشنز کرواتے، اپنے جنگ لڑواتے دنیا میں یہ موسمی تبدیلی لے کر آئے ہیں، اور پاکستان جیسے ممالک جس کا 0.1% کنٹریبیوشن ہے کاربن آؤٹ پٹس میں، ہم دنیا کا 10 جو سب سے خطرہ ہے 10 ممالک، ان میں ہم شامل ہیں۔ اور یہ وزیر اعظم صاحب کی PDM حکومت کی تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا کہ آپ نے وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ اسٹیبلش کر لیا تھا، دنیا کو منا لیا تھا کہ یہ کمزور ممالک کا بھیک نہیں، حق ہے کہ امیر ممالک نے نقصان پہنچایا تو یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو ہونا چاہیے، اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے مطابق ان کمزور ممالک کو، وہ امیر ممالک جنہوں نے نقصان پہنچایا، ان کو قدرتی آفت میں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو کلائمیٹ اڈیپٹیشن پہ
سپورٹ کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا اس کامیابی میں کیسے پوری حکومت میں بیٹھ کے واپس آ کے ہم نے پریس کانفرنس کیا اور جشن منایا کہ یہ تاریخی کامیابی ہم نے حاصل کیا. اور یہ سب محنتوں کی وجہ سے ہم وہ 20 لاکھ گھر جو اب بنا رہے ہیں سندھ میں، جو اس وقت تک دنیا کی تاریخ میں کسی اور ملک نے اتنے سارے گھر نہیں بنائے ہیں جتنا آپ کا سندھ حکومت اس منصوبے کے تھرو کروا رہے ہیں. اور یہ بین الاقوامی سطح سے کہیں اور سے نہیں، خدا نہ خواستہ کہ میں کسی اور کو کہ میں دنیا سے ہم حکومت سندھ مقابلہ کرتے ہوئے، ہم سے پہلے نیپال کے پاس یہ ریکارڈ تھا، ان کے ہاں ایک زلزلہ ہوا، انہوں نے سب سے زیادہ گھر بنائے، وہ ریکارڈ مراد علی شاہ صاحب آپ کا وزیر اعلیٰ توڑ رہا ہے. اور 20 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں. مگر صرف یہ نہیں، اس سے پہلے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز کر کے غریب عوام کو زمینوں کا مالک بنائے. ضیاء الحق صاحب بعد میں صاحب کیا ضیاء الحق واپس آیا اور اس نے پھر اس کو ختم کر دیا تھا یا جو بھی. بٹ اینی وے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ایسٹ ٹرانسفر تھا. اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا منصوبہ، یہ جو پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے، اس منصوبہ کے تحت ہم نہ صرف لوگوں کو مکان بنا کے دے رہے ہیں، پکا گھر بنا کے دے رہے ہیں، بٹ اٹ از دا لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر سنس شہید ذوالفقار علی بھٹو، جہاں ہم ان 20 لاکھ گھر کا جو مالکانہ حقوق اور اس گھر میں رہنے والے خواتین کے نام کر رہے ہیں. تو یہ بھی تاریخ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت رقم کر رہی ہے. واپس ہم آتے ہیں ہمارا رضا ربانی صاحب کی تقریر پہ، جہاں اس نے اپنے طور پہ تاریخ رقم کیا ہے. اور ہم I think I speak for all of you جو بھی ادھر موجود ہے اور سیاست میں موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سیاست تاریخ رقم کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. اس کے حوالے سے میرا پارٹی کا CEC بھی جلد ہو رہا ہے 18 اکتوبر کو. وہاں میرے خیال میں رضا ربانی صاحب کافی کچھ اور بولے گا، اور باقی جو ہمارے ممبران ہیں اور وہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میڈیا کے بجائے اپنے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ پلیٹ فارم استعمال کیا جائے. کوئی اور پلیٹ فارم چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا پہ بھی غور کیا جائے، وہ پلیٹ فارمز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آخری بات، گورنر صاحب، آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا اور جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا. باقی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم رضا ربانی صاحب کو اس قدم پہ
اپنا کتاب غزہ کے بچوں کو اس وقت ڈیڈیکیٹ کرنا جہاں ایک بچوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں اپنا ذوالفقار شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ جو ہمارا لائبریریز ہے ان لائبریریز میں یہ بکس موجود ہو، تاکہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ نہ صرف اس قسم کی کتاب پڑھ سکے مگر غزہ کے بچوں کی یاد میں یہ کام کیا جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی بھٹو، جی پاکستان۔